अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निशा मेरी इकलौती लाडली बहन थी और मेरे देवर की शादी में शिरकत के लिए लंदन से आई हुई थी। निकाह से एक दिन पहले मेरे देवर घर आए तो कहने लगा, भाभी मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। गर्मी के बायस उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपनी शर्ट उतार ली। वो कमरे में चला गया तो मैं भी दुल्हन का निकाह वाला ड्रेस तलाश करने लगी ताकि उसे दुल्हन के घर भेज दूँ, मगर वो ड्रेस बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिला। उसी वक्त मुझे अपने देवर की अलमारी का ख्याल आया और मैं उसके कमरे की तरफ चली गई, मगर जूँ ही मैंने अंदर कदम रखा मेरी तो रूह ही लरज़ गई, क्योंकि मेरी बहन और देवर बिस्तर पर एक दूसरे के। मेरा नाम फ़िज़ा है और मेरी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। चूँकि मेरे वालिदैन का बहुत पहले एक हादसे में इंतकाल हो चुका था, इसलिए हमारे चचा ने हमारी परवरिश की थी। हम 2 बहनें थीं। मेरी छोटी बहन का नाम निशा था, जबकि वो मुझसे काफ़ी छोटी थी। जब मेरी शादी हुई मैं पाकिस्तान में ही रह गई, क्योंकि मेरा ससुराल यहीं था, जबकि मेरे चचा की फ़ैमिली दुबई चली गई। क्योंकि मेरे चचा ने पाकिस्तान में रहने के बजाय दुबई जाकर रहने का फ़ैसला किया। हमारा ख़ानदानी बिज़नेस था जो कि अब दुबई मुंतकिल हो चुका था। मेरे वालिद के मरने के बाद उसका सारा हिस्सा हम दोनों बहनों के नाम पर था। हमारे चचा और चची बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने बच्चों और हम दोनों में कोई फ़र्क ना समझा, इसलिए मैं निशा के मामले में बेफ़िक्र हो गई। मैं यहाँ पाकिस्तान में थी जबकि निशा दुबई में, लेकिन हम रोज़ ही बातचीत कर लेते थे। यूँ तो जब भी मेरा दिल करता मैं दुबई जाकर अपनी बहन से मिल लेती थी, क्योंकि एक तो मेरा शौहर बहुत अच्छा था, जबकि दूसरा मुझे आने जाने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अभी भी अपने पैसा ही खर्च करती थी। मैं कभी ससुराल वालों पर बोझ नहीं बनी, इसलिए वो भी मुझसे दब कर रहते थे। वैसे भी मेरा ससुराल में सिर्फ मेरे सास ससुर देवर और शौहर ही थे। मेरा देवर में उम्र अभी गैर शादीशुदा था, लेकिन जल्द ही घर में उसकी शादी के हंगामे जाग उठे। चूँकि हमारी फैमिली की आखिरी शादी थी, इसलिए सब पुरजोश थे कि उसे बहुत शानदार तरीके से अरेंज करना है। वैसे भी हमें पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए यह शादी धूमधाम से होने वाली थी। मैंने निशा से बात की तो वो भी बहुत पुरजोश हो गई, क्योंकि मेरी शादी पर वो बहुत छोटी थी, इसलिए पाकिस्तान की शादियाँ और उसका कल्चर नहीं देख पाई। इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम तो शादी से पहले मेरे घर आ जाओ, इस बहाने हम दोनों बहनों को साथ एंजॉय करने का मौका भी मिल जाएगा। वैसे भी मेरे चचा की फैमिली तो बारात वाले दिन ही आने का सोच रही थी, इसलिए मैंने अपनी बहन को जल्दी बुला लिया। शादी की शॉपिंग शुरू हो गई। जब निशा मेरे पास पहुंच गई, हमने उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया। उसने अपनी शॉपिंग भी करनी थी। मैं चाहती थी कि वह इस शादी में पाकिस्तानी ड्रेस ही पहने, क्योंकि दुबई में तो वो मगरबी लिबास ही पहनती थी। वैसे तो हम दोनों बहनें ही मिलकर शॉपिंग कर रहे थे, मगर कभी कभार मेरा शौहर और देवर उमर भी हमारे साथ हो लेते। वो भी मेरी बहन को कंपनी दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि चंद दिनों की मेहमान है, जल्द ही अपने घर चली जाएगी। इतने सारे लोगों की तवज्जो पाकर मेरी बहन भी बहुत खुश थी और उसे देखकर मैं भी बहुत खुश थी। हम दोनों ने बहुत छोटी उम्र में बहुत सी महरूमियाँ देखी थीं। आज हमारे वालिदैन ज़िंदा होते तो वो भी दूसरों की तरह हमारे नाज नखरे उठाते, मगर खैर वालिदैन की कमी के बावजूद हमारे पास ऐसा बहुत कुछ था, उसका हम शुक्र अदा करते थे। हमारी ज़िंदगी अब भी मुकम्मल थी, बल्कि शादी के बाद इतना खूबसूरत और अच्छा शौहर पाकर मेरी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो चुकी थी। इसलिए मैं चाहती थी कि जो ही निशा की तालीम मुकम्मल हो वो भी शादी कर ले, लेकिन मसला ये था कि अभी तक उसे कोई पसंद ही नहीं आया था। मैं जब भी उससे पूछती थी कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है, तो वो मुस्कुरा कर इनकार कर देती थी। मैं जानती थी कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वह अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर करती थी। अगर अब तक उसे कोई पसंद आ गया होता तो वो मुझे बता देती। खैर मैं मुंतज़िर थी कि कब वो मुझे ये खुशखबरी सुनाती। मैं चाहती थी कि वह अपने लिए हमसफ़र ख़ुद मुंतखब करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी थी। शादी का फ़ैसला भी उसे ही करना चाहिए था। मुझे तो खुशी ही होती कि वह किसी को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, मगर अभी तक उसके दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। खैर मैंने भी उसे मजबूर नहीं किया। मैं चाहती थी कि वो ये वक्त भी इंजॉय कर ले
اور جب سے میرے دیور عمر کی شادی شروع ہوئی تھی نشا بہت خوش تھی۔ وہ ہر وقت خوب تیار ہو کر رہتی تھی۔ میں اپنے دیور اور ساس کے ساتھ دلہن کا ڈریس لینے گئی تو نشا بھی ہمارے ساتھ چل پڑی۔ ہم شاپنگ مال میں پہنچے تو دلہن اور اس کی ماں بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ دلہن عمر کو ساتھ لے اپنے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی جبکہ نشا بھی ان کے پیچھے جانے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ ارے بھائی، مجھے ان دونوں کے ساتھ جانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے لیے کون سا ڈریس سلیکٹ کرتی ہے۔ ارے بھائی، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، انہیں خود حل کرنے دو، تم کباب میں ہڈی مت بنو۔ یہ سن کر نشا الجھ گئی۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ارے بھائی، اب تم بچی نہیں رہی، تم خود ہی سمجھ جاؤ، 2 دن بعد ان دونوں کی شادی ہے، وہ ہر پل کو رومانٹک اور خوبصورت بنانا چاہتے ہوں گے۔ یہ سن کر نشا نے میری طرف دیکھا تو کیا وہ ڈریس کے بہانے؟ یہ سن کر میں شرارت سے مسکرا دی۔ میں چاہتی تھی کہ نشا کو اس خوبصورت احساس کے بارے میں پتہ چلے تاکہ وہ بھی اپنی شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، مگر نشا تو یہ سن کر روٹھ بیٹھی اور جب تک دلہن اور عمر واپس نہیں آئے وہ چپ چپ بیٹھی رہی۔ خدا خدا کر کے ان دونوں کو اپنی شادی ڈریس پسند آیا اور ہماری جان چھوٹی۔ وہ دونوں واپس آئے تو ہم فیملی لنچ کے لیے ایک قریبی ہوٹل چلے گئے، جبکہ نشا گاڑی میں مجھ سے چپکی بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ جب دلہن شاپنگ مال میں آئی تھی اس کی لپسٹک کا کلر یہ نہیں تھا، یہ اچانک کیسے چینج ہو گیا؟ نشا بار بار میرا یہی سوال پوچھے جا رہی تھی۔ میں ضد ہوئی تو اس کی تھوڑی پکڑ کر شوق لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ ڈریس خریدتے وقت ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہو، آخرکار ان کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر نشا نے تنک کر جواب دیا، ابھی ہوئی تو نہیں۔ پھر سارے راستے نشا کا موڈ آف رہا۔ اگلے دن گھر میں بہت سارے کام تھے اس لیے میں بہت بزی تھی، لیکن ان سب کے بیچ مجھے نشا کا بھی خیال آتا رہا کیونکہ وہ ابھی تک مجھے دکھائی نہیں دی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے پاس سے گزرتی ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے ٹینشن ہونے لگی۔ میں جو دلہن کا ڈریس الماری سے نکال رہی تھی، یہ سن کر سب کام چھوڑ چھاڑ اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو وہ ابھی تک بستر میں پڑی ہوئی تھی۔ نشا میری جان، ابھی تک تم کیوں سو رہی ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ کچھ نہیں، بس تھکاوٹ سی ہے، یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدلی۔ وہ ابھی تک نائٹ سوٹ میں تھی۔ کہیں تمہیں بخار تو نہیں ہو رہا؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میرا ہاتھ ماتھے سے ہٹایا اور اسے چوم کر کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے کافی بھیجتی ہوں۔ میں اس کے کمرے سے نکلی تو پتہ چلا کہ دلہن کی والدہ ہمارے گھر پہنچ چکی تھی اور وہ مجھے بلا رہی تھیں۔ وہ دلہن کا ڈریس اور زیورات لینے آئی تھی۔ ہم نے کہا بھی کہ ہم یہ سارا سامان کسی کے ہاتھ بھیج دیتے، مگر دلہن کی والدہ بہت وہمی طبیعت کی تھی، اس لیے وہ خود ہی سے یہ سارا سامان لینے آ گئی۔ اسی دوران مجھے ملازمہ ان کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے ہم باتیں کرنے لگے۔ اسی وقت دلہن کی والدہ کی نئی نکور سفید ساڑی پر ذرا سی چائے گر گئی تو میں انہیں اپنے دیور عمر کے کمرے کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ باتھ روم میں جا کر اپنی ساڑی درست کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد میں یاد کرنے لگی کہ میں اس سے پہلے کیا کام کر رہی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں دلہن کا ڈریس اور زیور پیک کر رہی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسی وقت مجھے میرے دیور کی آواز سنائی دی، بھابھی میں بہت تھک گیا ہوں، اس لیے میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ گرمی کے باعث اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی شرٹ اتار لی۔ اپنے کمرے میں چلا گیا تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں واپس آئی تو میں نے پھر سے الماری کھول لی، مگر اس بار مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اب دلہن کا ڈریس اور زیورات غائب تھے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں یہاں رکھ گئی تھی، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں دلہن کا نکاح والا ڈریس تلاش کرنے لگی، مگر وہ ڈریس بہت تلاش کرنے پر بھی نہیں ملا۔ شاید میں جاتے وقت دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا، مگر ایسی حرکت کون کر سکتا تھا؟ مجھے اور غصہ آنے لگا۔ میری ساس اور دلہن کی والدہ کو اگر اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ ہوگی۔ یہ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی۔ آخر وہ ڈریس کون لے گیا؟ اسی وقت مجھے اپنے دیور کی الماری کا خیال آیا، وہ بھی چیک کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے اس نے ڈریس دیکھنے کے لیے اٹھایا ہو۔
یہ سوچ کر میں اپنے دیور کے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر جو ہی میں نے اندر قدم رکھا میری تو روح ہی لرز گئی، کیونکہ میری بہن اور دیور بستر پر ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، اور یہ دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گئی کہ نشا نے وہی دلہن والا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ یہ تم نے حیرت کے مارے مجھ سے جملہ مکمل نہ ہوا۔ نشا نے مجھے دیکھا تو کمبل ہٹا دیا اور میرے دیور کے اور قریب ہو گئی۔ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ باتھ روم سے نکلنے والی دلہن کی والدہ تھی۔ جب ان کی نظر نشا اور اپنے داماد پر پڑی تو وہ اچھل پڑی۔ نشا یہ دیکھ کر میرے دیور سے لپٹ گئی، جبکہ میرا دیور تو کچی پکی نیند میں تھا۔ کسی کا لمس محسوس کر کے فوراً اٹھ بیٹھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو نشا؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ وہی جو تم چاہتے ہو، یہ کہہ کر وہ اور آگے بڑھی اور میں دیور کے قریب ہونا چاہا، مگر وہ پتک کر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ لڑکی پسند تھی تو تم نے میری بیٹی سے شادی کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ دلہن کی والدہ بھی میرے دیور پر چیخ پڑی۔ ایسے میں ہم دونوں گھبرا گئے۔ دیور بیچارہ اپنی ساس کو وضاحتیں دینے کے لیے آگے بڑھا، جبکہ میں نشا کی طرف بڑھی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ میں نشا کی طرف بڑھی اور اس سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ۔ منہ سے باہر نکالنے لگی، مگر وہ ضد پر اڑ گئی۔ ارے تم رک کیوں گئی؟ چلو تم میرے ساتھ چلو، مگر نشا وہیں ٹھہری رہی۔ سب لوگ اس کمرے میں جمع ہونے لگے کیونکہ دلہن کی والدہ چیخ رہی تھی اور میرا دیور اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ گھر میں مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہماری بدنامی ہو سکتی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنی بہن کی فکر تھی، یہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے جانا چاہا۔ دلہن کی والدہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی، جبکہ میرا دیور روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کروں گی۔ اگر تم نے میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے دیور کو ہلکا سا دھکا دیا اور وہ سیڑھیوں پر سنبھل نہیں پایا۔ یہ دیکھ کر میں نے نشا کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے دیور کو بچانے کے لیے دوڑی۔ ارے ارے میں اس کی طرف لپکی، مگر اس سے پہلے ہی وہ الٹے قدموں سے پیچھے گرا اور سیڑھیوں سے نیچے پھسلتا چلا گیا۔ سب لوگ اسے یوں گرتا دیکھتے رہے، کوئی اسے بچا نہ پایا۔ جب وہ فرش پر گرا تو اس کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر سب اس کی طرف بڑھے۔ دلہن کی والدہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مگر یہ حادثہ اس کے ہاتھوں ہی لکھا تھا۔ میں جلدی سے نشا کو اپنے کمرے میں لے گئی، جبکہ باقی گھر والے میرے دیور کو اسپتال لے گئے۔ اف پاگل لڑکی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نشا پر برس پڑی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، مجھے عمر اچھا لگنے لگا تھا، مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے عمر سے محبت ہو گئی تھی۔ نشا کے منہ سے یہ سب سن کر میں ششت رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں بالکل ہوش میں ہوں اور یہ سب کہوں گی کہ مجھے عمر سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں اس کی طرف بڑھی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر جاؤ میری بیوی، یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بہتر یہی ہے کہ اس معاملے میں پولیس کو شامل مت کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اپنی ساس سسر کی طرف دیکھا، وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا، یہ سب نشا کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی، پتہ نہیں اس لڑکی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن کو عمر سے محبت ہو جائے گی، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ وہ یہاں عمر کی شادی میں آئی تھی۔ پاگل کہیں کی، مجھے اس پر بہت غصے کے ساتھ پیار بھی آنے لگا۔ میں رات کو گھر گئی تو وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اسے بہت بخار تھا۔ یقیناً یہ سب عمر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اپنی لاڈلی بہن کو اتنے صدمے میں دیکھا تو جلدی سے اس کا ماتھا چوم لیا اور پیار سے جگایا۔ اٹھو نشا، کچھ کھا لو۔ میری آواز سن کر وہ چونک اٹھ بیٹھی۔ عمر اب کیسا ہے؟ وہ تڑپ کر پوچھنے لگی۔ پگلی، تم اسے اتنا پیار کرنے لگی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ میرے سینے سے آ لگی اور کہنے لگی، میں اسے بہت چاہتی ہوں، پلیز عمر کی شادی کسی اور کے ساتھ مت ہونے دو، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن بہت تکلیف سے گزر رہی تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں روز عمر کے پاس اسپتال جاتی تھی، مگر اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اس کی شادی رک گئی اور وہ لوگ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ میں نے نشا سے کہا کہ وہ بھی دبئی چلی جائے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ روز میرے ساتھ اسپتال آ جاتی تھی، وہ عمر کا خیال رکھنے لگی۔
پھر اس حادثے کو کئی مہینے گزر گئے۔ سب اس بات کو بھولنے لگے اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہونے لگے، مگر نشا نے عمر کی خاطر اپنا کھانا پینا تک بھلا دیا۔ اس کی محبت دیکھ کر میری ساس سسر کا دل پگھل گیا اور بالآخر انہوں نے نشا کو معاف کر دیا۔ پھر ایک دن اللہ کو بھی نشا پر ترس آ گیا اور عمر کو ہوش آنے لگا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا اور دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نشا نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا تو اس نے بھی اسے معاف کر دیا اور نشا سے شادی کر لی۔ نشا نے اپنی پیار کی طاقت سے سب کا دل جیت لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری بہن کو اس کی محبت مل چکی تھی اور اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نشا نے عمر کو پانے کے لیے کئی قربانیاں دیں اور آج وہ دونوں ایک ہیپی کپل کی طرح زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔